बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी और अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। जो ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बड़ी कमी सामने आई है, जिसके बाद 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आई और 67 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान हाई स्पीड डीजल में किया है। जो नई कीमत है वो 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पे चलेगी, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फ़ी लीटर तक चलेगी। ये 266 के आसपास थी जब ये जंग 140 दिन पहले शुरू हुई और ये 480 तक इसकी कीमत जो है वो कम बेश रही। तो ये एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, अगर वो शायद खुरानोश पे बाकी चीज़ों पे भी जो किराए हैं बसों के, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट अगर जनरेट करने में कामयाब हो गए तो एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ ईरान अमेरिका मुआहिदा जो हुआ उसके तहत हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। आप नए हुर्मस के हवाले से बात करेंगे। इसराइल के लबनान पर हमले एक दफ़ा फिर से जारी हैं और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ़ की है। तीसरी आलमी जंग जिसका ख़तरा था, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो दुनिया ने पाकिस्तान को दिया, सवाए 3 मुल्कों के, एक इसराइल, एक भारत, एक खलीजी मुल्क और है जिसने इसके ऊपर बात नहीं की। बाकी सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मौतरफ है इस सारे मामले के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तजज़ियाकार, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। हसन खान साहब माहिर हैं बैन अवी अमूर के, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। हसन खान साहब, आपका शुक्रिया। मैं मियाँ साहब आपसे स्टार्ट करूँगा सबसे पहले और आपसे जानना ये चाहूँगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया, ठीक है, कीमत फिर भी कुछ 30-33 रुपये जो है वो आप कह लें कि मज़ीद कम हो जानी चाहिए थी, तो बिल्कुल ही पुरानी कीमतों पे वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस हद तक जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। क्या बिल्कुल नहीं थी। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर डेली ट्रैवल होता है मेरा, और आपका भी ये होगा जी। बिल्कुल, तकरीबन हमने टीवी प्रोग्राम्स में जाना, फंक्शंस अटेंड करने, इंटरव्यूज़ करने, मुख्तलिफ जगहों में जाके खबर की तलाश के लिए भी निकलते हैं जी। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छा खासा एक अलमिया किसी सूरत हाल थी। वो जो पुराना रेट था तो मैं बड़ा परेशान होता था। हालांकि हमें दफ्तर वाले अलाउंसेस भी दे देते हैं पेट्रोल के असाइनमेंट्स के ऊपर, लेकिन परेशानी बड़ी रहती थी। और आज मैं गेस कर रहा था कि आज शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें कौमी असम्बली में कह दिया कि जी हम खातर खा कमी लाएंगे। फिर मेरा गेस वर्क स्टार्ट हो गया। मैं कहा यार 20 रुपये हो जाएगा, हाँ बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी कि ये नहीं मतलब कि 20 रुपये के बाद वो काबिल कबूल हो जाना था, लेकिन थोड़ी सी एक खुशी महसूस हो रही थी कि चलो अगर महीने का बजट एक गाड़ी पे 50-60 हज़ार को क्रॉस कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो शायद 10 हज़ार का रिलीफ हो जाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 10-12 हज़ार का श्योर रिलीफ मिलेगा एक कार वाले को, दरमियानी कार वाले को जो मेरे पास है। तो इस तरह आम आदमी भी जो जिस तरह मोटर बाइक वाले थे, जैसे हमारे कुछ मुलाजमीन या असिस्टेंट्स होते थे तो हम उन्हें किसी काम पे भेजते थे तो पहले किसी ज़माने में उन्हें 100-200 रुपया भी दे देते थे, वर्किंग अलाउंस प्लस पेट्रोल अलाउंस, कि जाओ भाई ये काम कर आओ, तो वो खुशी से कर लेते थे। अब तो कहते थे जनाब 300 रुपया तो हमें सिर्फ पेट्रोल का दें, 300-350, तो बाकी 100 रुपये हमें को वर्किंग अलाउंस दे दें, तो वो अनअफोर्डेबल थे। ये रहेगी। बाकी आपकी बात बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा रिलीफ आया मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी जो रिलीफ की जो सूरत हाल मुझे दिखाई देती वो नफ्सियाती भी है, माली तो है जी, कि वो 300 से ऊपर की जो नफ्सियाती थी ना वो लिमिट वो थोड़ी टूटी। यानी इसमें मैं समझता हूँ वो है तो वो बाटा का रेट ही 299 से मुराद शायद 300 ही ली जाए, क्योंकि ऑक्ट्राइड डाल के मेरा ख्याल है पेट्रोल पम्प 301-2 में देंगे। लेकिन अगर 290 पे आ जाती तो ज़्यादा वो थोड़ी सी वो नफ्सियाती हद से हम नीचे आ जाते। बहरहाल इट्स गुड न्यूज़ फॉर द पीपल। अब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का काम अब आता है। देखें, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में मेरे इल्म के मुताबिक 1700 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन लोगों को आज तक एक ही शिकायत है कि हमें रेडी वाला भी लूट रहा है, हमें दुकानदार भी लूट रहा है, हमें जहाँ भी जा रहे हैं तो वो पीछे से, बल्कि बाज़ लोगों तो अब ये स्टडी करके बता रहे थे हमें कि अगर पीछे से किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो दुकानदार वो 4 रुपये महंगी बेचता है। उसको तो महंगाई सूट करती है। वो तो कहता है जी, वो कहता है जनाब आपने देखा नहीं तो कितनी महंगाई होगी। आप उसे कहें जी मैंने अभी कल ये चीज़ 10 रुपये की ली, कहे नहीं जी कल तो महंगी होगी, लिहाजा आज मैं 14 रुपये की दूंगा। तो वहाँ प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज़ हैं उनका काम है कि वो बाकायदा मॉनिटरिंग करें। पहले तो रेट आवेज़ा कराने की जो प्रैक्टिस है
وہ بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے. اس کو لائیں, اس میں باقاعدہ ان پریکٹس لائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جو میں چیز خریدنے آیا ہوں اس کا سرکاری نرخ یہ ہے. اگر وہ بارگین بھی کرتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس ایک بارگیننگ سامنے میں سمجھتا ہوں ایک اماؤنٹ ہو, ایک لیور ہو. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے اب ان کا کام ہے کہ لوگوں کو اگر ریلیف, جیسے اگر مہنگا ہوتا ہے پٹرول تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, تو سستا ہوتا ہے تو پھر چیزیں سستی کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہوتی, نہ کرائے کم ہوتے ہیں, بالکل صحیح نہ ہے سبزی نہ فروٹ. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بٹ صاحب تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب امپیکٹ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پیٹرول تو کم کر دیا, ہم تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا, ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی کہ اس حد تک قیمتیں کم آ جائیں گی, لیکن اس کا امپیکٹ تو اسی صورت میں آئے گا جب شیخ خورونوش, جب فروٹس کی, ویجیٹیبلس کی, ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جی پیٹرول ود گیا ہے, یہ وجہ تو قیمتیں ود گئی ہیں, اب وہ کرایوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی حکومت توجہ دے گی؟ توجہ دینی تو چاہیے جی چاہیے بالکل. اور پیٹرول جو کم ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ریٹ جا رہا ہے پیٹرول کا, $78.83 ریٹ ہے برنٹ کروڈ کا. اس کے حساب سے اگر آپ پیٹرول کی قیمت لگائیں تو وہ تو اور نیچے آنی چاہیے تھی, لیکن چلے, ہو سکتا ہے انہوں نے پرانے ریٹ پہ خریدا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب جنگ شروع ہوئی تھی جی 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 تو جو پرانے پیٹرول خریدا تھا اس کے باوجود قیمت بڑھا کے $400 کر دی تھی. تو ابھی ہم یہ لیوریج دیتے ہیں کہ جی پرانے ریٹ پہ خریدا, اصل میں تو اور پیٹرول کی قیمت نیچے آنی چاہیے, اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ سکتی ہے اگر ہم IMF کی ڈکٹیشن نہ لیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمت تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جو آپ لیوی ڈال رہے ہیں وہ تو ایک ظلم ہے نا. یعنی پچھلے بھی اگر آپ کمپیریزن نکالیں گے تو پیٹرول کی قیمت تھی وہ $216 بنتی تھی, $198 اس پہ لیوی تھی. $216 میں اگر آپ پیٹرول ڈیلر کا مارجن چلے, یہ $7 دیتے ہیں, ہم $8 کر لیتے ہیں, تو $224 پہ پیٹرول آنا تھا جب $100, لیکن کیونکہ $198 آپ لیوی ڈالتے تھے تو وہ اوپر چلی جاتی. اب اصولاً تو اگر ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہو, اگر ریئلائزیشن ہو لوگوں میں, تو یہ قیمتیں ہر چیز کی کم ہونی چاہیے. دودھ کی قیمت کم ہونی چاہیے, دہی کی قیمت کم ہونی چاہیے, خلد و نویش کی قیمت کم ہونی چاہیے, سبزیوں کی قیمتیں کم ہونی, جو ایک عام آدمی کی اپروچ کی چیزیں ہیں. گوشت کی قیمت کم ہونی چاہیے, جو ایک عام آدمی کی اب وہ گوشت کو بھی کہتے ہیں یہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو بکرا مہنگا ہو گیا, تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. بکرا جہاں سے آتا ہے وہاں تو ڈالر نہیں پہنچتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک این انیشیٹو اینڈ اٹ از نیڈ آف دی ٹائم, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں فرسٹریشن آ رہی ہے ایک کامن آدمی میں. ابھی بھی آپ نے جو آپ دیکھ لیجیے, اس بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں آپ ذرا غور کیجیے گا, کسی وقت بجٹ کے اسٹیٹسٹکس نکالیے گا کہ عام سیلریڈ کلاس کی قیمت جو پرائز پے ہے وہ 7% بڑھی ہے, پینشن آپ کی پنجاب میں 3% بڑھی ہے, سندھ میں غالباً 5% بڑھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے 7% بڑھائی ہے. تو ذرا کسی وقت اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے گا کہ آپ کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی پرائز پے کتنی بڑی ہے, جو اپنا چیئرمین سینٹ کی کتنی بڑی ہے, منسٹرز کی 140% زیادہ کس طرح بڑی ہے, ممبر اسمبلیز کی کتنی زیادہ بڑی ہے, وہ پرسنٹیج 100 سے زیادہ میں بڑی ہے. سو یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ تو کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہوتی سوائے پاکستان, اور اسی وجہ سے وہ جو جن لوگوں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, جیسے سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پرائز کنٹرول, وہ کون پرائز, جس کو پتہ ہے جو پرائز کنٹرول کے اوپر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار مینو تے پروجیکٹ الاؤنس بھی مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر گورنمنٹ آفیسر کو پروجیکٹ الاؤنس بھی ملتا ہے, اور وہ پروجیکٹ الاؤنس ہوتا ہے کہ جی تسی جا کے پے کر دو, بجلی دے بل پے کر لو, تو فلانے پے کر, تو وائی شوڈ ہی بی بادرڈ یار. اور بریگیڈیئر صاحب مفت سبزیاں بھی ان کے گھروں میں جاتی ہیں, فار یور انفارمیشن. ہاں بالکل, تو ہی از ناٹ بادرڈ. حالانکہ آج ایک ڈائریکٹو ایشو ہونا چاہیے کہ جو قیمتیں جو ہیں, جیسے کرایہ ہے, اگر کرایہ ایک دم جو ہے وہ لوگوں نے $440 پیٹرول کے حساب سے ایڈجسٹ کیا تھا, چلو درمیان میں تو فلکچویشن ہوتی رہی, اب تو وہ نیچے آ گیا نا. آنے والے دنوں میں, ابھی کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جو اس نے G7 کی سمٹ میں دی تھی, وہ دیکھا جی پیٹرول کی قیمتیں جو راک باٹم پہ اور نیچے آئیں گی, کیونکہ ہم ایران کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پیٹرول جو ہے اس کے اوپر سے ساری سینکشنز ہٹا رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ ایران پرووائڈ فری پیٹرول, ایران پرووائڈ چیپ پیٹرول, چیپ پیٹرول دنیا میں آئے گا. ہمارے یہاں ایک امیڈیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ شراؤڈ آف وار میں جو ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا لی ہے,
بلکہ ہمارے ایک زمانے میں آیت اللہ خمینی صاحب کے زمانے میں ایران ہمارے اوپر ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا رہا تھا, ڈیمریج ایڈ کر رہا تھا, تو خامنئی صاحب نے فرمایا تھا نہیں ہم برادرلی ملک ہیں تو وی سیٹل بائی لیٹرلی. تو اب انہوں نے اگر پائپ لائن بچھا لی ہے تو ابھی ہمیں اسپیڈ اپ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پائپ لائن کا سروے ہو چکا ہے, آپ سوئی گیس سے چیک کر لیں, باقی لوگوں سے چیک کر لیں ڈپارٹمنٹ سے. سوئی گیس وہ پائپ لائن کا سروے مکمل ہے, صرف آپ کو پائپ لائن بچھانی ہے اور کنیکٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ. تو پاکستان کی پبلک کو کون اپنا ورلڈ پیس کے لیے تو آپ نے کام کر لیا اور دنیا تعریف کر رہی ہے. 100 سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. کل برطانیہ کی اسمبلی کے اندر میں سن رہا تھا پرسوں, ایک تو خیر پاکستانی تھے جنہوں نے اردو میں شکریہ ادا کیا, ہم نے پاکستانی اوریجن کے وہ کانگریس وہ تھے اپنا ممبر پارلیمنٹ تھے, 2 انگلش ممبر پارلیمنٹ تھے, ایک لیڈی تھی اور ایک انہوں نے پاکستان کا بائی نیم اور بہت ہی بنڈل آف تھینکس کہا کہ جی آپ لوگوں نے دنیا کے امن کے لیے کام کیا, اور واقعی ریکگنائزیبل ہے. بڑے مشکل حالات میں کام کیا ہے, بڑے ٹف حالات میں کام کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آج اخبار میں بلکہ ابھی آ گیا کہ پاکستان یہ تمام چیزیں اس طرح چھپا کے رکھی ہیں کہ مساعد کے ہاتھ نہ لگ جائے, ایران کے ہاتھ نہ لگے. کوئی ٹیلی گرام کوئی اپلیکیشن یوز نہیں کی, سارا جو ٹرانسفر آف ڈیٹا ہوا ہے وہ وربلی ہوا ہے تاکہ خبریں جو ہے وہ باہر نہ نکلیں. تو اگر دنیا کے پیس کے لیے اپنے کام کیا ہے اور اس کے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں تو اللہ کے واسطے پاکستان کے پیس کے لیے بھی کام کر لیجیے, بالکل لوگوں کے بھی امن کے لیے کام کر لیجیے. اور پاکستان کا امن کس چیز سے جڑا ہے؟ انفلیشن سے جڑا ہے, چینی کی قیمتوں سے جڑا ہے, آٹے کی قیمتوں سے جڑا ہے, بجلی کے ریٹ سے جڑا ہے, سبزی کی قیمتوں سے جڑا ہے, اسکول کی فیس سے جڑا ہے. تو اب گورنمنٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے. ویسے تو بہت بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں, تو ایکشن میں آنا چاہیے کہ جی دیر شوڈ بی اے میکینزم کہ جی ایوری پرائس شوڈ کم ڈاؤن ابھی امیڈیٹ. تو اب یہ ہے آپ جائیں نا, یہ جو اپنا آپ دودھ لیتے ہیں ایوری ڈے, کبھی سوچئے گا کہ 404 جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی اس کی قیمت کیا تھی اور آج اس کی قیمت کیا ہے. جو انہوں نے دبا کے قیمتیں روزانہ کے حساب سے وہ کمپنیاں قیمتیں بڑھا رہی تھی, روزانہ اپنی مرضی سے مطلب کوئی چیک نہیں تھا. اگر پیٹرول کی قیمت نہیں بھی بڑھتی تھی تو وہ بڑھا دیتے. آپ ایوری ڈے والوں سے پوچھے نا کہ جی اب تو آ گیا اس ریٹ پہ آ گیا, تو ہاؤ کین یو انکریز دی قیمت. ایوری ڈے ایک ایسا چیز ہے جو ہر بندہ استعمال کرتا ہے, آپ بھی اپنے دفتروں میں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ چائے کی پتی کو اٹھا لیجئے گا. پاکستان میں چائے چونکہ بہت پی جاتی ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی تو وہ انہوں نے اپنی اچھا پہ اپنی مرضی پہ قیمتیں بڑھا دی. سو ناؤ جو پرائز کنٹرول ہے اس کو میکنائز کرنا چاہیے حکومت کو. بجٹ کے اندر انہوں نے میکنائز کیا کرنا تھا, آپ دیکھیے جو سیلز ٹیکس ہے وہ 17 سے 18% کر دیا. یعنی اب ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اسامہ. جب 17 سے 18% ہوگا تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے انفلیشن نہیں کی, 18% سیلز ٹیکس ہوگا تو آپ مجھے بتائیے اور 300 شیعہ پہ جی 300 شیعہ پہ لگائی ہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, 300 شیعہ انفلیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو پھر پیٹرول کی قیمت کم ہونے کا جب آپ نے 17 سے 18% اور آپ کے وہ وزراء کرام ہیں جو آ کے بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بجٹ جو ہے اس سے تو دنیا پاکستان میں جو وہ لاہور کے اندر جو نہر بہ رہی ہے وہ دودھ بہ رہا ہے, اس میں پانی نہیں بہ رہا. بالکل صحیح سر. میں حسن خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اگلے ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ جو آج مذاکرات ہونے جانے تھے معاہدے کے بعد وہ کینسل ہوئے, جس کی بڑی وجہ لبنان پہ حملے قرار دیے جا رہے ہیں, کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کینسل تو ہوئے ضرور ہیں لیکن معاہدہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. معاہدہ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں 60 دن کا ٹائم دیا گیا. اس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس پہ مزید مذاکرات ہوں گے, چاہے بے شک سوئٹزرلینڈ میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں, جہاں پہ بھی ہوں گے مزید مذاکرات ہوں گے, جو کہ آج شروع ہونے تھے نا, جو کہ کینسل ہوئے ہیں آج. لیکن قطری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی, انہوں نے مذاکرات کیے ہیں امریکہ سے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ٹیم جب وہاں گئی تھی اس کو واپس آنا پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اور جے ڈی وینس صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی اپنا وزٹ پوسٹ پون کرنا پڑ گیا تھا. لیکن جو اسرائیل کا جو معاملہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے لیبنان والا, اس پہ بھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ لیبنان میں ایک ٹیمپرری سیز فائر ابھی شام کو ہونے والا ہے جس میں حزب اللہ اور اسرائیل نے اگری کر لیا ہے. لیکن یہ کتنی دیر تک جاری رہے گا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے.
کیونکہ اس معاملے میں اگر دیکھیں تو 3 سال سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ سیز فائر کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس خطے میں تو اسرائیل اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ کو دلدل میں ڈال دیتا ہے. اب اس معاملے میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی اسرائیل کی جو حکومت ہے اسے تنگ آ چکے ہیں. وہ بھی اگر آپ کچھ دنوں کے ان کے بیان دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں میں ایران سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں بہت بڑی مداخلت اسرائیل ہے. اسرائیل جو ہے مجھے ڈیل نہیں کرنے دے رہا ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. جے ڈی وینس صاحب خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کی 2 دن پہلے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ادھر بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں تھامس میسی ہیں, مارجری ٹیلر گرین ہیں, میٹ گیٹس ہیں, ٹکر کارلسن ہیں. یہ بڑے بڑے وہاں کے انفلوئنسرز ہیں, کانگریس مین ہیں, فارمر کانگریس مین ہیں, جرنلسٹ ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ فساد کی جڑ ہے. اس کو اگر آپ نے روکا نہیں تو یہ بہت معاملات خراب کرے گا پورے مڈل ایسٹ میں. اس تناظر میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج ہی جو کینٹ جو ہیں جو ان کے وائٹ ہاؤس کی جو سابق کاؤنٹر ٹیررزم کی جو چیف تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ریزائن بھی کیا تھا, انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا ہے ٹویٹر پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کو نہیں روکا جائے گا, اس کی فنڈنگ نہیں روکی جائے گی, تب تک یہ معاہدہ نہ ہو پائے گا اور نہ خطے میں امن آئے گا. تو میری نظر میں ٹرمپ صاحب کو یہ چاہیے کہ اگلے 60 دن میں ایران سے مذاکرات کنٹینیو رکھے, کہیں پہ بھی رکھے, چاہے سوئٹزرلینڈ ہو یا کوئی اور ملک ہو, لیکن اسرائیل کی جو فنڈنگ ہے یا اس کو ملٹری ایڈ جو ہے اس میں کٹوتی کرے, کہیں اس میں کمی لائے تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں الیکشنز آنے والے ہیں کچھ عرصے میں, اور نیتن یاہو صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی وکٹری ہو, اور اپوزیشن جو ہے ان کی گلے پڑ گئی ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے. اپوزیشن نے کا یہ کہنا ہے کہ پورے خطے میں اسرائیل کی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں, اور بیونڈ بھی یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, یہاں تک کہ جارڈن اور ٹرکی وغیرہ کے ساتھ بھی تعلقات بھی زیادہ خاص اچھے نہیں رہے اس وقت. تو ٹرکی سے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی سے اسرائیل کی کچھ عرصے سے انبن چل رہی ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ٹرکی جو ہے وہ خطے کا پیس ڈسٹرپٹر ہے, جو کہ میری نظر میں ایک مزاحیہ خیز بیان ہے اسرائیل کی طرف, کیونکہ ٹرکی کیوں اس خطے میں ڈسٹرپشن چاہے گا یا فساد چاہے گا. اسرائیل سب سے بڑی فساد کی جڑ خود ہے میری نظر میں. تو میں یہی ایڈ کرنا چاہتا تھا. بالکل صحیح. اچھا اس میں میاں صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل لگتا ہے کہ بعد آ جائے گا, کیونکہ ابھی تک جو بھی مسائل آ رہے ہیں وہ سٹارٹ بھی ایورواز سے ہوا, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ جس کو لگا یہ سارا معاہدہ ہونا وہ اسرائیل کو لگا ہے. دیکھیں اس میں ایک ڈپلیسٹی بھی پائی جا رہی ہے, ایک دوغلا پن بھی ہے. اب عجیب قسم کی صورتحال ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساری بات. میں نے پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہر سال وہ ایک نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ لاتے ہیں امریکن کانگریس میں, جو 2027 کا آ رہا ہے. یہ ایکٹ آ رہا ہے جو وہ اکتوبر, یعنی اکتوبر بھی تو آنے والا ہے نا, اس سے پہلے پاس ہونا ہے. اس میں ایک سیکشن 224 انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, اور انٹروڈیوس کرانے والے کون ہیں؟ انٹروڈیوس کرانے والے ڈیموکریٹ بھی ہیں ایک صاحب, اور ایک ریپبلکن بھی ہیں, یعنی دونوں پارٹیوں کے, جو دونوں میجر پارٹی تھا نا. اس وقت ریپبلکن حکومت میں ہے نا جیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں, لیکن ڈیموکریٹ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس سے کیا, یعنی اس کے تحت اس کی روح سے اگر وہ سیکشن 224 پاس ہو جاتا ہے, وہ کہ اب ماحول لگ رہا ہے شاید نہ پاس ہو, جس طرح کی بلڈ اپ ہو رہی ہیں سارا معاملات. تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے $1.3 ٹریلین کا ڈیفنس پروڈکشن کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جس کے تحت جدید ترین طیارے, AI کا وارفیئر کا پورا سسٹم, سائبر وارفیئر, ٹیکنالوجیکل وارفیئر, یعنی اس میں پوری جدت کے ساتھ آپس میں باہم تعاون کیا جائے گا. یہ تو بڑی چشم کشا قسم کے حقائق ہیں اگر ایسا ہو جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوغلا پن بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرمپ کو تو چلو ہم کرٹیسائز ایک شخصیت کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے نیچے ان کے ساتھ کانگریس کے اندر یعنی کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں زیر زمین. اب یہ ہے کہ ڈیولپ تو ہو رہی ہے وہاں پہ ایک پبلک اوپینین, انٹرنیشنل اوپینین بھی جو عالمی رائے عامہ بھی ہے اب اسرائیل کے خلاف بلڈ اپ ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا یہ سیکشن 224 جو ہے کہ تھرو ہو پائے گا, لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ تو دوغلا پانی ہو گیا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی اگر مجھے جی پلیز. یہ سیکشن 224 اس کے تحت جو ہے موساد اور CIA میں جو کوپریشن ہے وہ مرج ہو جائے گی. ایک طرح سے جو بھی انٹیلیجنس مڈل ایسٹ کے اوپر مرج ہو جائے گی. اچھا
وہ ٹام کاٹن ہے جو ریپبلکن سینیٹر ہیں جی آرکانسس کے. جی جی انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے. لیکن یہ بائی پارٹیزن ہے، بائی پارٹیزن ہے، بائی پارٹیزن ہے، لیکن اس کے لیڈ جو ہے ٹام کاٹن خود کر رہے ہیں. وہ آرکانسس ایک اسٹیٹ ہے ادھر کا، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں گائیڈ کر دیں کہ تھرو ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر واٹ ڈز اٹ مین، یہ ہمیں گائیڈ. دیکھیں اس کے لیے آپ کو یہ ساری نمبر گیمز کی بات ہے. امریکی کانگریس کہنا ہے اگر 4-5 سینیٹر ادھر ادھر ہو جائیں تو یہ پاس نہیں ہو پائے گا. ہاں لیکن اگر وہ آف کورس وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لابینگ کا کافی کام ہوتا ہے. اسرائیلی لابی بھی ہے اور مخالف لابیز بھی ہیں وہاں پہ. امریکن کانگریس میں ساری پیسے کی گیم ہوتی ہے. جس کو سب سے زیادہ ڈونیشن ملتی ہیں وہ اسی طرح انفلوئنس ہوتا ہے. American politics is all about who funds the most. It's all about donors actually. تو اس تحت اگر دیکھا جائے تو موساد اور CIA کو یہ مرج کرنے کے چکر میں ہے مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی آئی اوپننگ آپ کے یعنی انفارمیشن. جی یہ اس کی ایکچوئل نوعیت یہی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ٹکر کارلسن جو ہیں وہ بہت بڑے وہاں کے انفلوئنسر ہیں، جرنلسٹ رہ چکے ہیں پچھلے 30 سال سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اس کے علاوہ میٹ گیٹس ہیں، وہ ان کو اٹارنی جنرل کے لیے نامینیشن دی گئی تھی 2 سال پہلے ٹرمپ صاحب نے. ان کو اسرائیلی انفلوئنس لابی نے ہٹایا تھا وہاں سے کہ یہ اٹارنی جنرل نہیں بن سکتے. ان کی جگہ پیم بانڈی کو لائے تھے. تو پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو تھامس میسی جو ہیں اور مارجی ٹیلر گرین جو ہیں، جو دونوں مارجی تو خیر اب کانگریس میں نہیں ہے، انہوں نے پچھلے سال ریزائن کر دیا تھا. لیکن جو تھامس میسی ہیں وہ ابھی جنوری تک موجود ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بل ہے، اس کو ہم نہیں پاس ہونے دیں گے. اور ڈیموکریٹ میں ریپبلکن روہت کھنہ ہے جن کا شارٹ فارم ہے رو کھنہ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس بل ہے. وہ اس کو وہاں پہ جو اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے نا وہ آہستہ آہستہ بکھرتا جا رہا ہے. ماگا جو ہے، جو ٹرمپ صاحب کی جو ٹرمپ بیس ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. اس میں 2 گروپنگز ہو گئے، ایک امریکہ فرسٹ گروپ ہے اور ایک اسرائیل فرسٹ گروپ ہے. جو امریکہ فرسٹ گروپ ہے اس میں obviously سارے آتے ہیں، ٹکر کارلسن، تھامس میسی وغیرہ. اسرائیل فرسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انفلوئنسرز آتے ہیں، جیسے بین شپیرو ہے، لورا لومر ہے، مارک لیون ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے فنڈنگ نہیں کٹنی چاہیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، اسرائیل ہمارا فورموسٹ ایلائی ہے، گریٹسٹ ایلائی ہے. یہی بات. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یوتھ جو ہے امریکہ کی، if you look at the demographics of the youth in America, whether it's urban or rural, between the ages of 18 and 35, they don't support Israel. The majority of them don't support Israel. And it's between the both Democrats and the Republicans. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو انفلوئنس 10 سال پہلے اسرائیل کا امریکہ کے اوپر تھا وہ اس وقت نہیں رہا. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ 3 سال سے جو بربریت جاری ہے غزہ میں، لیبنان میں اور خطے میں، اسرائیل کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی جان بوجھ کے جو حرکتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے. ٹرمپ انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ دس از ٹو مچ، وی ول ناٹ لیٹ یو ڈو واٹ یو وانٹ. بالکل صحیح ہے. بریک پہ جانا، بریک سے واپس آئیں گے. بیٹ صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے، ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.